अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरा पारा शुरू करने लगे हैं। दूसरे पारे की इब्तदा तहवील किबला के जिक्र से होती है। दरअसल मदीना आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16-17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे थे, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का किबला काबा को करार दिया जाए, जो कि मिल्लत इब्राहिमी का एक शिआर था। आपकी ये आरज़ू जो थी, आपकी ये जो ख्वाहिश थी, उसकी तकमील यहाँ पे होती है कि अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म नाजिल फरमा दिया। तो सूरत दूसरे पारे का जो आगाज़ होता है ये उसी से होता है। अच्छा, एक ये भी मुझे आपको बताना था, जैसे हमने पहले पारे में बेशुमार आयात ऐसी पढ़ी जिनमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुखातिब करके उन पे अपने बेपनाह इनामात का तज़किरा किया और फिर उनका कुफरान नेमत जो है उसको बयान करके गोया उनके ऊपर एक फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है कि तुम ये हो, ये तुम्हारी हरकतें रही हैं माजी में, तुम ये कुछ करते रहे हो, तुम उम्मते मुसलमा थे, तुम्हारे सर पे उम्मत मुसलमा का ताज सजाया गया था, लेकिन अब तुमने अपने आप को इसके लिए नाअहल साबित कर दिया है, अब तुम इसके अहल नहीं रहे हो। यहाँ इस पारे से जो तहवील क़िबला का हुक्म है ये गोया एक कौम से दूसरी कौम की तरफ इमामत की मुंतकली की एक सेरेमनी समझ लें इसको, कि यहाँ पे तहवील किबला एक छोटी सी बात नहीं है, ये उम्मत मुहम्मदिया के सर पे इमामत का ताज सजाया जाना है और बनी इसराइल से वो अमामत वापस ले ली गई है। उन्होंने अपने आप को इसका अहल साबित नहीं किया और अल्लाह ताला ने पिछली आयात में उनको इनामात अपने बता के और फिर उनकी कुफरान नेमत का तज़किरा करके गोया उन पे एक फ़र्द जुर्म आयद की है। और यहाँ से अब हम ये पढ़ेंगे कि अब अल्लाह ताला ने खाना काबा को किबला मुकर्रर किया है। वैसे तो तहवील किबला का हुक्म जब नाजिल हुआ तो मुशरिकों और मुनाफिकों ने सब ने इस पे बेशुमार इतराज़ात उठाए, लेकिन इस मामले में यहूदी पेश थे। वो बड़े ताज्जुब से अब बज़ाहिर तो कहते थे, लेकिन हकीकत में उनके दिलों में जो हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और अनाद भरा हुआ था, उसकी बिना पे कहते थे कि इन्हें किस चीज़ ने इस किबले से फेर दिया जिसकी तरफ रुख करके ये पहले इबादत किया करते थे। अब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो फिर हमें इंशाअल्लाह समझ आएगी। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। ये बेवकूफ़ लोग, ये नादान लोग ज़रूर कहेंगे कि इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ये क्या हुआ इनको, इन्होंने क्यों अपना किबला तब्दील कर लिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहिए मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। यानी जो सिमते हैं, जो जिहते हैं, वो अल्लाह की मलकियत हैं। आप फरमा दें कि सारी सिमतें ख्वाह मशरिक हो या मगरिब वो अल्लाह ही की हैं, उसे इख्तियार है जिस समत को चाहे किबला मुकर्रर कर दे। गोया यूं कहा गया है कि सारी जिहात यानी सिमतें अल्लाह की मलकियत हैं, किसी भी जहत को दूसरी जहत पर अपनी ज़ात के एतबार से कोई फजीलत हासिल नहीं है और ना ही कोई समत खुद किबला बनने की सलाहियत रखती है, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म ही से किबला बनती है। लिहाजा तहवील किबला के बारे में उनके जो एतराज़ात हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है, कोई उनकी अहमियत नहीं है और उनके ये एतराज़ात बेबुनियाद हैं।
یوں بھی اصل اہمیت کسی سمت کی نہیں ہوا کرتی، اور کسی سمت کی طرف رخ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کرنے کو حاصل ہوتی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت وسط سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف پر اور توسط کی روش پہ قائم ہو۔ وسط کا مطلب درمیانی بھی ہوتا ہے، کہ تم ایک درمیانی امت ہو اور معتدل امت ہو، حق و انصاف اور عدل پر مبنی تمہارے رویے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ درمیانی امت ہے، درمیان میں آئی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا جو بعد کا وقت ہے، یہ دونوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ درمیان ہے، وہ وسط ہے۔ کچھ لوگ اس کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں، اور ویسے تو وسط جو ہے وہ معتدل کے معنوں میں بھی ہے، یہ معتدل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں جب پوری انسانیت کا حساب لیا جائے گا، اس وقت اللہ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہی دیں گے کہ نیک اعمال اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے ایز اٹ از پوری کی پوری تم تک پہنچا دی، اور پھر عملاً اس کے مطابق کام کر کے بھی دکھایا۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے جو امت محمدیہ ہے، اس کو عام انسانوں پر گواہ بن کے اٹھنا ہوگا، اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں عمل کر کے دکھایا تھا تم نے بھی بالکل ایز اٹ از وہی عمل کر کے دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یہ گواہی پھر امت محمدیہ کے علماء دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پہ کہ تم تھے، یعنی پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، جس طرف رخ کر کے تم نماز پڑھتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ پھر 15 16 17 مہینے اس قبلے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا مدینہ آنے کے بعد؟ تو یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، پہلے جس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ سخت نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا نا، اچھا کہ اب تو ہم اس طرف منہ کر کے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے خانہ کعبہ کی طرف، وہ جو 16 مہینے ہم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں ہیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھیں۔ فرمایا وہ بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ، وہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرتے تھے، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ شوق میں
انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی رضا اسی میں ہو کہ تحویل قبلہ نہ کیا جائے، کہتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے، قد نرا، ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ یہ ہے حکم تحویل قبلہ کا، اصل حکم جو دیا گیا ہے نا تحویل قبلہ کے بارے میں، وہ یہ ہے۔ یہ رجب یا شعبان 2 ہجری میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ لوگ، تمام بیت المقدس سے کعبے کے رخ پر پھر گئے نماز کے دوران ہی۔ پھر اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کرا دی گئی، اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے، لیکن آپ بے شک زبان سے نہیں کہتے تھے، آپ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کے اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرمائے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، جہاں کہیں بھی تمہارا رخ ہو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پتہ تو ہے ان کو، تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، کوئی نشانی دکھا دو ان کو، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو، یعنی اس جگہ کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ نئی بات ہے، انہیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی تعمیر کی تھی وہ خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس تو صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، انہیں پتہ تھا کہ یہی قبلہ ہے ملت ابراہیمی کا، مسلمانوں کا۔ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اور یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو وہ یقینی طور پر کوئی شخص جانتا ہو اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تو حقیقت میں یہ اچھی طرح جانتے تھے اس بات کو کہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی قسم کے شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر ایک شخص کی ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے
جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ تو بہتر کیا ہے کہ تم کس چیز کو اپنا سینٹر آف لائف بناؤ؟ بھلائیوں کو، نیکیوں کو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اب یہ حجت کیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ اچھے مومن ہیں جو اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کوئی، اس لیے تم فوراً اللہ کے اس حکم پہ عمل کرو۔ ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم بالکل نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وخشونی، مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو کیونکہ وہ تو ظالم ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کے خلاف زبان درازی کا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم وخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس موقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو فرمایا کہ ہم نے جیسا کہ تم میں ایک ایسا ہی رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں پڑھ کے سناتا ہے ہماری آیات۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان ہے۔ اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو انہیں سراج منیر، بشیر نذیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو نعمت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طرح مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور جیسا کہ ہدایت کے لیے ایک عظیم الشان پیغمبر کا دنیا میں بھیجا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور جو بات اہم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے، تحویل قبلہ کی بات کرتے ہوئے جو آخری فیصلہ کن بات کی گئی نا، وہ یہ ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، کہ حقیقی نیکی کا معیار جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ درست ہو، عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق، ہر لحاظ سے اس کا رخ اور اس کی سمت درست ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بدلا جاتا، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بدلا جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو دراصل زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ یہاں شہید کی عظمت ہے بیان کی گئی کہ جو اللہ کے رستے میں مارا جاتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا کہ ان کی جو وہ زندگی ہے وہ کیسی زندگی ہے۔ وہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ
کہ ہم کہیں کہ نہیں وہ ہر روز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کچھ چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے، ان چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست باز ہیں، ہدایت پر ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ خاص ایک حج کے مہینے میں ذی الحج کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اور ایک مخصوص طریقے سے جو اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ حج ہوتا ہے، اور اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ان تاریخوں کے علاوہ جب کسی وقت جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کی جاتی ہے اور مخصوص طریقے سے طواف اور سعی کی جاتی ہے، اسے عمرہ کہا جاتا ہے، اور اس عمرے کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو لوگ جمعے والے دن کے حج کو حج اکبر اور عام حج کو حج اصغر کہتے ہیں نا، وہ غلط بات ہے۔ یہ صرف ہمارے بر صغیر میں یہ بات پائی جاتی ہے اور کہیں یہ نہیں ہے۔ حج اکبر ہر حج کو کہا جاتا ہے اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو دوڑنا ہوتا ہے نا، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا۔ زمانہ جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں کے اوپر دو بت رکھے ہوتے تھے، اصاف اور نائلہ، اور مشرکین مکہ بھی ظاہر ہے طواف تو کرتے تھے ان کا، صحیح وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کا طواف کرتے تو ان بتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو یہ بات بڑی معیوب لگی کہ اب ہم یہ جو صفا مروہ کے درمیان ہم صحیح کرتے ہیں، یہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو بھی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرہ کرے گا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان دونوں کا طواف کرنا، صحیح کرنا ضروری ہے، اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس وقت اگر بت رکھے ہوئے تھے تو اب وہ بت نہیں ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو اپنی مرضی سے خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جو اللہ نے باتیں نازل کی ہیں، جیسے یہود چھپاتے تھے بہت سی باتوں کو، جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اگر کوئی ان کو چھپاتا ہے تو ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، اللہ کی بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اور پھر ان باتوں کو نہیں چھپاتا اور بلکہ بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اتوب علیہ، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں کیونکہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ کفر بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ کفر ہے کہ کوئی شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں سرے سے، ایک وہ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک کفر ہی کی حالت ہوتی ہے، انکار ہی ہوتا ہے نا کفر کا مطلب۔ تو ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید
کے لیے ایک بہت پاورفل آیت ہے یہ. تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں. ان ساری چیزوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جو اس وقت انہیں سمجھ آئے گی نا، کاش انہیں آج سمجھ آ جائے. جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. ایک دفعہ دنیا میں جانے کو ہمیں موقع مل تو جائے، ہم بھی ان کے ایسے ہی دنیا میں ان کے ساتھ بیزاری کا معاملہ کریں گے جیسے آج یہاں آ کے. ہم تو وہ سمجھتے تھے کہ ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو فلاں بچا لے گا، ہم نے تو فلاں کا پلو پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں بچا لے گا، لیکن وہاں تو وہ ایسے بیزار ہوں گے جیسے جانتے ہی نہیں. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پھر یہ بھی کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں اللہ بھیج دینا، ہم تو دنیا میں ان کے پاؤں ہی پڑتے رہے، ہم تو ان کے نشانے قدموں پہ چلتے رہے، ہم یہ سمجھتے رہے یہ ہمیں بچا لیں گے. انہوں نے یہاں آ کے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جو پیشوا بنے ہوئے تھے وہاں وہ بیزار ہوں گے ان لوگوں سے جو ان کی پیروی کرتے تھے. جب عذاب دیکھیں گے تو پھر سارے اسباب کٹ جائیں گے، اور یہ پیروی کرنے والے اس وقت کہیں گے کاش کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے تو ہم بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کریں جیسا یہ ہمارے ساتھ کرتے تھے. ان کے اس طرح اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. وما هم بخارجین من النار یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس رستے پہ ہم نے اپنے ماں باپ کو پایا ہم تو اسی پہ چلیں گے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بہت مشکل ہوتا ہے باپ دادا کے رستے کو چھوڑنا. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟
یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ بھی نہیں سنتے۔ جانوروں کو کیا پتا کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اس سے منع کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بہت دور نکل گئے۔ یہاں تک ہمارا ایک ربع ہو جاتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔